की आज़ादारी कबूल फरमा। जितने अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा है मालिक, जिसने जहाँ भी जैसे भी आज़ादारी में हिस्सा डाला, मेरा अल्लाह उससे उसकी नीयत के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमा। जितनी दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं, एजाज़ चिन्ना साहब बीमार है, ज़िक्र का सदका उन्हें सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। और भी अशरा भर जो मेरी खिदमत करते रहे सादात, परवरदिगार इस खानवादे को हमेशा आबाद व शाद फरमा। मेरा अल्लाह इनके मरहुमीन के दरजात बुलंद फरमा। इनके बुजुर्गान जो हयात हैं उनका साया सलामत फरमा। जो अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा है मालिक, इनकी नस्लों में अमानत अज़ा मुंतकिल फरमा। माँ बहनों के पर्दे सलामत फरमा। यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के आवाज़ बुलंद सलावत। दुनिया में हर तरफ नाम हुसैन पे बंदों का इकट्ठा हो जाना दलील है, यजीद था हुसैन है। और आए और कायनात सर्वे करके देख ले, इतने यजीद के नाम पे जीने के शौकीन नहीं मिलते जितने हुसैन के नाम पे मरने के दीवाने। भाई हर मुल्क का एक झंडा होता है जो उसी मुल्क पे लहराया जाता है। पाकिस्तान का भी झंडा है, हिंदुस्तान का भी झंडा है, अमेरिका का भी झंडा है, सऊदीया का भी झंडा है, नेपाल का भी झंडा है। हर मुल्क का एक झंडा है, मगर पाकिस्तान का झंडा अब हिंदुस्तान में नहीं लहरा सकते। लहराएंगे तो उनसे बगावत हो जाएगी। वो कहेंगे जब हुकूमत हमारी है तो झंडा किसी और का क्यों है। पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान की सरहद में रहेगा, अमेरिका का झंडा अमेरिका की सरहद में रहेगा, ईरान का झंडा ईरान की सरहद में रहेगा। आज तुझे बताऊं हुसैन कितना बड़ा बादशाह है। एक झंडा हुसैन का जिसे हम अलम कहते हैं, दुनिया के कोने कोने में चले जाओ, पाकिस्तान में भी यही अलम है, हिंदुस्तान में भी यही अलम है, नेपाल में भी यही अलम है, सऊदीया में भी यही अलम। पता चला जो मुल्कों में कैद हो उसे हुसैन नहीं कहते, जो ज़माने का हाकिम हो उसे हुसैन कहते। देखिए गुज़श्ता अय्याम एक मौजू को लेकर चले थे, वही इलाही और करबला। देखिए शरीयतें कुल 5 हैं, बड़े रसूल 5 हैं, टोटल 313, उनमें से बड़े 5 हैं, जिनमें से एक हजरत नूह है। शरीयतों के आकाम हर दौर में तकरीबन बदलते रहे हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर शरीयत में वाजिब भी थी, हर शरीयत में हराम भी थी। मसलन कत्ल हजरत नूह की शरीयत में भी हराम था, मुस्तफ़ा की शरीयत में भी हराम है। तवज्जो है, आदम पर शरीयत नाजिल नहीं हुई, हजरत नूह पर शरीयत नाजिल हुई। हजरत आदम पर शरीयत नाजिल होती तो आदम के बेटों को कब्र बनाने के लिए सोचना न पड़ता। उन्हें कफ़े ने बताया कि बंदों को ऐसे दफनाया जाता है। शरीयत का आगाज हुआ है नूह नबी के दौर से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नूह में भी वही थी, आज भी वही हैं। उनमें से एक झूठ है, तब भी गलत था, आज भी गलत है। उन्हीं में से आज भी पुप्पी से निकाह हराम है। जो बैठे हैं जो समझ गए आप पे मेरा सलाम है। नूह के दौर में भी पुप्पी से निकाह हराम था। हुसैन बस मुहाफिज शरीयत मोहम्मद नहीं है, सारे नबियों की मेहनतों को जो चंद घंटों में बचाए उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन एक दिन के मक्तल को जो हमेशा का मकतब बनाए उसे हुसैन कहते हैं। जो रेत के ज़र्रात को अर्शे मुअल्ला बनाए उसे हुसैन कहते हैं। जो जंगल को सजदागाहे शहादत बनाए उसे हुसैन कहते हैं। जिसका सजदा अब्द को माबूद से मिलाए उसे हुसैन कहते हैं। आखिरी बंदे तक तवज्जो चाहता हूँ। आदम से ईसा तक के नबियों की मेहनतों के ताज को जो शराफत का यकूत अता करे उसे हुसैन कहते हैं।
मुस्तफा जैसे नबी की 63 साल जिंदगी को जो अपने लहू से रंग लगाए उसे हुसैन कहते हैं। इससे बड़ा हुसैन की करीमी का जुमला मेरे पास नहीं। सारी जिंदगी गुनाहों की दलदल में डूबे गुनाहगार को जो दिन के उजाले से पहले रात की तारीकी में अलैहि सलाम बनाए उसे हुसैन। ऐसे आशूर का दिन आ रहा है। इस दिन के इस्तकबाल के लिए सैयद और शोहदा का वो ऐलान हल मिन नासिरिन यंसुरुना जो आज से 14 सदियां पहले करबला की फजा में गूंजा था, उसमें जवाब देते हुए पूरी ताकत के साथ 10 मरतबा मिलके कहिए लब्बैक या हुसैन। जोर लगा रहे हैं कि यजीद को किसी तरीके से रसी अल्लाह बना ले। याद रखे जमाना कुत्ता नहलाने से कुत्ता पाक नहीं होता, नहलाने वाला खुद नजीस हो जाता है। वो तो लानतुल्लाह था, तू बचाता बचाता खुद भी लानतुल्लाह हो गया। मुहर्रम के दौरान कुछ दिन पहले अशरे के दौरान एक मजलिस में जुमला कहा था, रसूलुल्लाह का एक चचा वो है जिस पे हम लानत करते हैं, एक चचा वो है जिस पे हम सलाम करते हैं। किरदार मयार है, रिश्तेदारी नहीं। यजीद का सगा बेटा मुआविया बिन यजीद बिन मुआविया बिन अबी सुफियान, एक तो यजीद के वाली साहिब का नाम मुआविया था, वो मेरा मौजू नहीं। मेरा मौजू है यजीद का बेटा, इसका नाम भी कितना मुआविया था। मुआविया सानी और मुआविया सगीर दोनों नामों से तारीख में याद किया गया है। यजीद का बेटा था, अली का आशिक था। जवानों के लिए शायद ये नई बात हो, था यजीद का बेटा, अली का आशिक था। इसकी वजह ये मिलती है कि इसको जिसने इसकी तरबियत की थी, जो उस्ताद था, वो मुहिब अहले बैत था। आप सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है, यजीद का बेटा और अली का आशिक। भाई ये उसकी मर्जी है, कभी वो जिंदों से मुर्दा पैदा कर देता है, कभी मुर्दों से जिंदा पैदा कर देता है। उसका एक जुमला सुनिए, खुदा की कसम कमाल का जुमला। 14 रबीउल अव्वल सन 64 हिजरी को यजीद वासिल जहन्नम हुआ था। 14 रबीउल अव्वल 64 हिजरी यजीद मर गया। इसके मरने के बाद इसके बेटे मुआविया के गले में बनु उमैया का मजमा हाथ डाल के तख्ते खिलाफत के करीब लाया और कहा कि नस्लन बादा नस्लें खिलाफत मुंतकिल हो रही है, तू बैठ, तेरा हक बनता है। मैं फिर कह रहा हूँ, सलाम हो यजीद के बेटे मुआविया पर। इसने मिंबर के पहले जीने पे ठोकर मार के कहा, खबरदार मुझे इस मिंबर पे आने का मत कहो जो अली की दुश्मनी में मिले। उसने कहा जो मिंबर अली की दुश्मनी में मिले वो खिलाफत का मिंबर नहीं, नजासत का ढेर होता है। इस मिंबर पे हक अली और अली के बेटों का। मेरा पूरा अशरा एक तरफ, आज की गुफ्तगू लेकर जाइएगा। मैं सवाल कर रहा हूं तमाम शिया सुन्नी भाइयों से, वो कहानी जो दुनिया की बेहतरीन कहानी यानी करबला शुरू हुई है 28 रजब से। हुसैन इब्न अली ने मदीना क्यों छोड़ा था बताइए, तहम्मुल से सुनिएगा और लेकर जाइएगा। इमाम ने मदीना छोड़ते वक्त इरशाद फरमाया था, लितारा बिलिस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूं, यही फरमाया था। ओके, हुसैन चले करबला में आकर शहादत से कब्ल मेरे मौला ने जंग भी की, तलवार निकाली और कई जालिमों को फिनार भी किया। मैं कहूंगा मौला आप आए हैं इस्लाह करने, आप आए हैं तबलीग करने, मुझे यहाँ तबलीग के लिए बुलाया गया है। 10 दिन मैंने
خطاب کیا جس نے ماننا تھا اس نے مانا، جس نے نہیں ماننا تھا وہ نہ مانا۔ اب میں جو نہیں مانتا میں یہ بندوق نکال کے شروع ہو جاؤں تو کیوں نہیں مانتا؟ یہ تو اصلاح کا طریقہ ہی نہیں۔ اور حسین ابن علی نکلتے وقت فرما رہے ہیں میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور کربلا میں آ کے جنگ کر رہے ہیں، وہ بھی مسلمانوں سے، حالانکہ سارے مسلمان تھے۔ وجہ کیا ہے؟ نکلتے وقت امام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا اسیر و بسیرت جدی و اخی و ابی علی جبن ابی طالب، میں پابند ہوں نانا کی سیرت کا، بھائی کی سیرت کا، اور اپنے باپا علی جبن ابی طالب کی سیرت کا۔ یہ مولا کے جملے۔ اچھا میں کہوں گا یا مولا آپ نے فرمایا میں نانا کی سیرت کا پابند ہوں، نانا نے تو کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی، دین کی تبلیغ کے لیے جب جب نکلے نانا نے تو مسلمانوں پہ کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ ادھر سوال سمجھ میں آ گیا؟ مولا فرما رہے ہیں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور وہ بھی امت کی یعنی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، اور وہاں جا کر مولا لڑے بھی، جنگ بھی کی، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا میں نانا کی سیرت کا پابند ہوں۔ نانا نے زندگی میں کب تلوار اٹھائی؟ اس کا مطلب ہے نانا کی سیرت اور نواسے کی سیرت اور، یہ کیا ہو گیا؟ مولا آپ کے نانا تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ سنیے، حسین سیرت مصطفیٰ کا پابند ہے، اور سیرت مصطفیٰ میں کبھی بھی مسلمانوں پہ تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ حسین نے کربلا میں آ کر تلوار کیوں اٹھائی؟ مجھے یہی پیاج پڑھنا تھا۔ میرے سنی بھائی بھی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے، حوالہ نوٹ کیجئے، لوہے دل پہ محفوظ کیجئے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں مر جاؤں گا میری یہ بات رہے گی۔ اہل سنت کے امام ہے امام نسائی، ان کی کتاب ہے خصائص امیر المومنین۔ اسی امام نسائی کی ایک اور کتاب سنن نسائی بھی جو مشہور ہے، انہوں نے لکھی خصائص امیر المومنین۔ اس خصائص امیر المومنین میں امام نسائی نے 200 کے قریب علی کی شان میں حدیثیں لکھی ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے کی پاداش میں اہل شام نے امام نسائی کی پسلیاں توڑ کے شہید کر دیا تھا۔ اور سنی بھائیوں، تمہارے امام میرے امام کی محبت میں مارے گئے ہیں، بیٹھے ہیں یا چلے گئے ہیں؟ اگر اپنے اماموں کو راضی کرنا ہے تو دن رات علی علی کیا کرو۔ خصائص امیر المومنین لکھنے کی سزا میں اہل شام نے امام نسائی کو قتل کیا ہے۔ شہید ولایت علی امام نسائی، اس کتاب کے جملے ہیں جو میں پڑھنے لگا۔ کتاب کا نام خصائص امیر المومنین، لکھنے والے برادران کے امام نسائی، اس کتاب کے جملے ہیں، سنیے گا۔ یہی سب کچھ ہے کربلا کی مجلس کا۔ انہوں نے لکھا حضور ایک بار تشریف فرما تھے، اور حضور ایک صحابی ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو، عرض کیا مولا میں ایک ٹینشن میں مبتلا ہوں، پریشانی ہے۔ حضور نے فرمایا بتائیے۔ کہنے لگے اب جب بھی میرے سامنے علی کے فضائل پڑھتے ہیں میرے دل میں علی کا بغض آتا ہے، میں کیا کروں؟ وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا رسول نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب جو سائل تھا اس کا چہرہ جھکا ہوا، آنکھیں بند، شرمندگی کے مارے، مگر پریشان تھا۔ جب بھی علی علی سنتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں، یا رسول اللہ کچھ تو جواب دیجیے۔ حضرت نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب انہوں نے ہمت کی، سر اٹھایا، انہوں نے لکھا کہ سردی کا موسم تھا مگر محمد کی جبین سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ پھر پریشان ہو، یا رسول اللہ آپ کی خاموشی میری پریشانی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، میں سوال لے کر آیا ہوں، جب بھی آپ میرے سامنے علی کے فضائل پڑھتے ہیں میرے دل میں بغض علی پیدا ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ نبی نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ اب اس صحابی رسول نے کہا میری بھی کافی زندگی کا حصہ آپ کے ساتھ گزرا ہے، میں آپ کے مزاج سے آشنا ہوں، یا رسول اللہ ایسا کریں آپ ہاتھ آگے کریں، میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ نبی نے ہاتھ آگے کیا، پڑھ کلمہ۔ نمازی ہے، صحابی ہے، مگر اعتراف کر بیٹھا ہے میرے دل میں بغض علی ہے۔ نبی نے بتا دیا جس کے دل میں بغض علی ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ بیٹھے یا چلے گئے؟ علی کا بغض جس آدمی کے دل میں ہے وہ قدم قدم پہ میری لعنت وصول کرے۔ علی کا بغض جس آدمی کے دل میں ہے قدم قدم پہ وہ میری لعنت وصول کرے۔ اولی کے منکرو جنت تم پر حرام ہے، دعا کرو تمہیں جہنم قبول کرے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب رسول نے فرمایا پڑھو کلمہ۔ حسین کا جملہ یاد، فرمایا میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں،
اور اپنے نانا کی سیرت کا پابند ہوں، اور نانا کی سیرت میں سنی کتابوں سے یہ مل گیا کہ جس کے دل میں بغض علی ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ 2 محرم حسین کربلا میں آئے، توجہ یہاں رکھیے گا، 2 محرم حسین کربلا میں آئے، تلوار نہیں اٹھائی۔ 3 کا دن آیا، تلوار نہیں اٹھائی۔ 4 کا دن آیا، تلوار نہیں اٹھائی۔ عاشور کا، ادھر دیکھو، عاشور کا دن آیا، ابھی بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ اپنی شہادت سے قبل حسین نانا کے ناکے پہ بیٹھا اور آخری خطبہ دے کے کہا، او فلاں ابن فلاں، کیا تو نہیں جانتا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ اس نے کہا جانتا ہے۔ او فلاں تو نہیں جانتا میں نبی کے شانوں کا سوار ہوں؟ کہا جانتا ہے۔ بتاؤ میں نانا کے دین میں تبدیلی کی؟ نہیں۔ حق کو حرام کیا؟ نہیں۔ حرام کو جائز کیا؟ نہیں۔ پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا بغضاً لأبی کا، تیرے باپ کی دشمنی میں آئے ہیں۔ حسین نے تلوار نکال کے جنگ کر کے بتایا، گواہ رہنا مسلمانوں سے لڑنے نہیں، کافروں سے لڑنے آیا۔ علی کا دشمن مسلمان نہیں، کافر ہے۔ یہ کربلا فضائل علی کا انتقام ہے۔ لوگوں سے علی ہضم نہیں ہوا۔ کیوں؟ اہل بیت سے دشمنی کیوں تھی؟ ظاہر ہے سارے مسلمان تو بعد میں کلمہ پڑھ کر ادھر آئے۔ خدا صاحب کی آخرت اچھی کرے، جنہوں نے بت پرستی چھوڑ کے میرے مصطفیٰ کو سچا مان کے خدا کے آگے جھکے، 360 نظر آنے والے چھوڑ دیے، ایک نہ نظر آنے والا مان لیا۔ صحابہ کا احترام کیا کرو، صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے بت چھوڑ کے محمد کی بات مانی ہے، انہوں نے شرابیں چھوڑ کے محمد کی بات مانی ہے، انہوں نے اپنے ماضی اپنے معاشرے کے ساتھ بائیکاٹ قبول کر لیا مگر مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، والدین کو چھوڑ دیا مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے بت چھوڑے محمد کے قدموں میں آ گئے۔ جو بت چھوڑ کے، جملہ کہوں، صحابہ کا احترام ضروری مگر صحابی صحابی ہے، علی علی ہے۔ جو محمد کے قدموں میں بیٹھ کے بت چھوڑے وہ صحابی ہے، جو محمد کے شانے پہ آ کے بت توڑے وہ علی ہے۔ سلامت رہی۔ کہا تھا میں نے گزشتہ مجالس میں، کچھ مومن ہیں کچھ کافر، مسلمان کچھ کافر، لیکن ایک راستہ درمیان کا تھا، منافق۔ یہ منافق تھے جو ادھر سے نبی کو مانتے تھے ادھر سے نہیں مانتے تھے۔ ان کے اندر بھڑاس تھی، بدر میں، احد میں، خیبر میں، صفین میں، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں رسول نے علی کو آگے کیا۔ ہمارے بڑوں کو علی نے مارا ہے۔ نبی کا کلمہ تو پڑھ بیٹھے تھے مگر باپ دادا کے خون کی بھڑاس ان کے دلوں میں تھی۔ یہ دشمنی تھی جو علی سے لی گئی اور علی کے بچوں سے بدلے لیے گئے۔ اصل دشمنی یہ تھی کہ نبی کے حکم پر علی نے ان کے بڑوں کو قتل کیا تھا۔ کل میں نے عرض کیا تھا وما محمد الا رسول، یہ محمد نہیں ہے، یہ جو کہے یہ نہ سمجھو کہ آمینہ کا لال کہہ رہا ہے، میرا رسول کہہ رہا ہے۔ اور قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ منصور والی میں نے کچھ مجلس پڑھی تھی پرسوں ترسوں، آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگی۔ کیا 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 اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ رسول فرما رہی اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی سارے لگے ہیں اللہ کی محبت میں، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، سب کچھ کیا۔ اللہ اس کے بدلے میں محبت نہیں کرتا، شرط ہے اتباع محمد۔ بھئی محمد کی اتباع کرو گے تو اللہ محبت کرے گا۔ ابی بن کعب غالباً یہی نام ہے، صحابی رسول، صحیح بخاری کی حدیث پڑھنے لگے، جاگیے گا۔ ابی نماز پڑھ رہے تھے، رسول باہر سے مسجد میں، ابی الیہ،
ابئی نے نماز تیز کر دی، نماز مکمل ہوئی. اب دو صورتیں ہیں، یا تو ابئی نے نبی کی آواز سنی یا نہیں سنی. دو صورتیں ہیں نا، یا سنی یا نہیں. ابھی پتہ چل جائے گا. ابئی الیہ، ابئی نے جلدی جلدی نماز سنی. حاضر ہو یا رسول اللہ، آپ نے بلایا، اس کا مطلب ہے سنی ہے. دو صورتیں ہیں، اس کا مطلب سنی ہے. فرمایا میں نے تو کب کا بلایا تھا. نبی نے فرمایا میں نے تو کب کا بلایا تھا. کہنے لگے سوری میں نماز پڑھ رہا تھا. پیغمبر نے فرمایا نماز کس نے دی ہے؟ نماز 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 تب عبادت ہے جو محمد کی اطاعت میں ہو. جس نے نماز دی ہے اگر وہی بلائے تو نماز پڑھنا حرام ہے. جس نے قرآن دیا ہے اگر وہی روکے تو قرآن پڑھنا حرام ہے. بڑے بڑے مفتی روزہ رکھنا تو عبادت ہے، عاشور کے دن بھی روزہ رکھو. وہ روزہ عبادت ہے جو محمد کی اطاعت میں ہو. جو بنو امیہ کی سنت ہو وہ عبادت نہیں، حرام ہے. نبی بلائے نماز ترک کرنا واجب ہے، نبی کے حکم پر آنا ضروری ہے. اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور رسول جب تمہیں دعوت دیں تو قبول کرو، بلائیں تو آ جاؤ. یہی تمہاری زندگی ہے. بندہ زندہ تب رہتا ہے جب رسول کے بلانے پہ آ جائے، اور جو رسول کے بلانے پہ چلا جائے وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے. رسول بلائیں تو آنا زندگی ہے. اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، رسول نے بلایا وہ نہیں آیا، اس نے نماز کو ترجیح دی. نماز واجب ہے مگر تب جب اطاعت مصطفیٰ میں ہو. نماز ضروری ہے مگر تب جب اطاعت مصطفیٰ میں ہو. بلایا. میں کہوں گا پروردگار تو نے آیت میں فرمایا کہ اللہ اور رسول جب دعوت دے تو قبول کرو. یہ زندگی ہے. رسول تو دنیا سے چلے گئے، اللہ کی آواز ہمیں آتی نہیں. اب کوئی تو ایسا ہو جو ہمیں بلائے، پتا چلے کہ رسول کا بلانا ہے. نبی نے اپنے لال حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا، فرمایا سنو حسین و منی، ہائے ہائے وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. نبی سے نسبتیں دو طریقوں کی ہیں، ایک کا کی کے، ایک سا سی سے. نبی کا صحابی، نبی کی زوجہ، نبی کے رشتہ دار، علی نبی سا، بطول نبی سی، حسنین نبی سے. ان سب میں حسین انوکھا ہی ہے. صرف حسین نبی سے نہیں، نبی حسین سے. بات پہنچی وحی الہی اور کربلا، پہنچ گئے کربلا تک. جیسا کردار مصطفیٰ کا ہے ویسا حسین کا ہے. رسول بلائیں تو نماز ترک کرنا واجب ہے، رسول کے بلانے پر آنا واجب ہے. یہی حسین اسی محمد کا نواز سن 61 ہجری میں اگر فرما دے حل من ناصر ینصرنا، اور آگے والے کہیں ہم نے تو جمعہ پڑھنا ہے، ان کا جمعہ حرام ہو جائے گا، ان کی عبادتیں حرام ہو جائیں گی. عبادت تب قبول ہے جب حسین راضی ہو. کربلا سے پہلے بھی حق و باطل کے مارکے ہوئے. بدر حق و باطل کی جنگ ہے، احد حق و باطل کی جنگ ہے، خیبر حق و باطل کی جنگ ہے، کربلا حق و باطل کی جنگ ہے. مگر بدر والی جنگ کو لوگ جنگ کہتے ہیں، جنگ کربلا. احد جنگ کربلا، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خیبر. کربلا بھی حق و باطل کی جنگ ہے، مگر آج تک کوئی جنگ کربلا نہیں کہتا. واقعہ کربلا، حالانکہ وہ بھی جنگ یہ بھی جنگ. ادھر جنگیں کہلواتی ہیں، یہ واقعہ کہلواتا ہے. کوئی مورخ نہیں لکھتا جنگ کربلا. اس کا مطلب ہے ان جنگوں میں اور یہاں کی جنگوں کے اصول مختلف ہیں. فضائل ہے، دو جملے اور سن لیجیے فضائل کے. وہاں پانی پی کے لڑتے تھے، کھانا کھا کے لڑتے تھے. یہاں پیاسے لڑتے ہیں،
یہاں بھوکے لڑتے ہیں. مزید 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 بتا دوں, ادھر کا سالار بلاتا تھا, کوئی آتا نہیں تھا. دن کے اجالے میں, اور ادھر کا سردار چراغ بجھا کے بھیجتا تھا, کوئی جاتا نہیں تھا. خدا کی قسم بھرا مجمع ہے, اس سے بڑا فکرہ شاید میرے پاس نہیں ہے. میں ابھی اگر اعلان ہو جائے, آواز آ جائے کہ بم بلاسٹ ہونے والا ہے, خدا نخواستہ یہاں کے حالات خراب ہونے والے ہیں, چلے جاؤ یہیں سے, سب بھاگ جائیں گے. مگر میں وہ آخر پہ جو بندہ کھڑا ہے میں نہیں جانتا, میں اسے نہیں بلاؤں گا کہ میری مدد کرو. میں اپنے ساتھی کو کہوں گا سب جائیں گے, خطرہ ہے, مگر ساتھی کو کہوں گا مجھے لے کر جاؤ. اس کا مطلب ہے مجھے یقین ہے کوئی جائے نہ جائے یہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا. چراغ بجھا, اندھیرا چھا گیا. حسین نے 72 میں سے جس ایک کو کہا چراغ روشن کرو, اسے عباس کہتے ہیں. حسین کو یقین تھا عباس میں. وہاں نبی بلاتے ہیں, کوئی آتا نہیں. یہاں حسین بھیجتے ہیں, جاؤ, حجت تمام کر رہا ہوں, کوئی جاتا نہیں. وہاں کی جنگ میں اور یہاں کی جنگ میں فرق ہے. اچھا, مین اور بنیادی فرق یہ ہے, ادھر بدر میں, احد میں, خیبر میں, خندق میں, وہ یاد رکھنا مسلمان منافق اور کافر. ادھر ایک طرف توحید, ادھر توحید کے دشمن, رسالت کے دشمن, نماز کے دشمن, قرآن کے منکر. کربلا میں ادھر بھی نماز, ادھر بھی. یہ ہے مقام منافقت, ادھر بھی نماز, ادھر بھی نماز, ادھر بھی روزہ, ادھر بھی روزہ, ادھر بھی حاجی, ادھر بھی حاجی. اب دنیا کے آگے میرا سوال ہے, کیا یہ نماز روزے کی جنگ تھی؟ بتائیے کہ کیا تھا جو ادھر تھا اور ادھر نہیں تھا؟ وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. علی کی ولایت کے لیے کرنا. جب کل بچ گیا تو ہر جز بچ گیا. صرف نماز کو نہیں بچایا حسین, بلکہ نماز کو بھی بچایا. میں پڑھتا فضائل, مگر میرا مزاج آج فضائل والا نہیں. پیغام تھا, ضروری تھا, پہنچا دیا. ناز کرو, اللہ نے تمہیں حسین عطا کیا. سارا سال جس دن پہ روتے ہو نا, وہ دن آنے والا ہے. آج 9 ہے, گزر جائے گا دن, کل قیامت کا سورج نکلنا. ایک دن نے جوان حسین بوڑھا بنا دیا. میں گزارش کروں گا جوانوں سے, عباس سینے الٹ دو, اب گریبان چاک کر لو. کل سارا دن ایسے ہی رہے. زمین سے خاک اٹھا کے زلفوں میں لگانا. کوئی پوچھے کیا ہوا, کہنا غریب مارا گیا, محمد کے شانوں کا سوار مارا گیا, جس کے جوڑے جنت سے آتے تھے وہ بے کفن ہو گیا. میری منت ہے, میں سید فردن ایک بندے کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, آج کے بعد ابھی سے لے کے کل شام تک کوئی مل بھی جائے نہ سلام نہ کرنا, کیونکہ سلامتیوں والا گھر اجڑنے والا ہے. جو بھی ملے بغل گیر ہو کے پڑھنا, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ جو شب آ رہی ہے, یہ بڑی قیامت کی رات ہے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں, تم یکم محرم سے جب سے چاند نکلا تم نکلی ہو گھروں سے اور مطمئن ہو کے بیٹھی ہو. تمہارے پردے محفوظ ہیں, تم عباس کی نگرانی میں ہو. ایک منت ہے, یہ جو رات آ رہی ہے نا, اس رات میں بستروں پہ نہ جانا, بچوں کو بستروں پہ نہ لے کے جانا. آج کی رات بھی زینب پہ بڑی مشکل والی رات ہے. 2 راتیں علی کی بیٹیوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی. ایک 19 رمضان کوفہ میں, ایک 10 محرم کربلا میں. شریفوں, اس رات ایک باپ بیٹی سے کہتا تھا زینب جاگ, میری آخری رات ہے. آج ایک باپ کہہ رہے سکینہ سو جا, میری آخری رات ہے.
یا نورائنی یا بردا قلبی نم یا بنیا. میں کہوں گا مولا یہ کیا ماجرا، وہ بھی امام یہ بھی امام، وہ بھی پردیس میں یہ بھی پردیس میں، وہ بیٹیوں کو جگاتا تھا یہ بیٹیوں کو سناتا تھا. عجب نہیں مقاتل والے جواب دے، زینب امیر باپ کی بیٹی تھی، سکینہ غریب باپ کی بیٹی تھی. علی کو پتا تھا آج نہ بھی سوئے گی، اس کے 18 بھائی ہیں، کل تسلی سے سو جائے گی. حسین کو پتا تھا آج سو گئی تو سو گئی، آج کے بعد کوئی سونے نہیں دے گا. اجرکم اللہ، شرم نہ کرنا، شرم والا دن نہیں ہے. اور جس کے گھر سے ایک جنازہ اٹھے وہ دائیں بائیں دیکھ کے نہیں روتا. وہ دن آ رہا ہے جب بی بی زینب کے گھر سے 72 جنازے. اجرکم مدد. صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا حسین مارا ہے. حسین کو نہ بھی مارتے اکبر کے بعد کتنا جی لینا تھا. آج میں بھی پرسادار بن کے آیا ہوں. میں نے تمہیں دیکھ کے رونا ہے، تم نے مجھے دیکھ کے رونا ہے. میں کوشش کروں گا گریا بھی ہو جائے، میں مجلس بھی پڑھ لوں. صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا غریب. شریفوں 3 نشانیاں ہیں جوانی کی اور بڑھاپے کی. انسان کی کمر سیدھی ہونا بندہ جوان لگتا ہے، بینائی ٹھیک ہو جوان لگتا ہے، سر کے بال سیاہ ہو جوان لگتا ہے. نہ آتا عاشور کا دن، اس ایک دن نے جوان ضعیف بنا دیا. غازی کی لاش بھی آیا کمر ٹوٹ گئی، اکبر کی لاش بھی آیا بینائی چلی گئی، اصغر کی گردن سے تیر نکالا سارے بال سفید. اجرکم اللہ. میری ماں بہنوں، بی بی زہرا تمہارا گلسا قبول کرے. یہ حسرت تھی زخمی بیٹے کی ماں کی، اللہ مجھے ایسی قوم دے گا جو میرے پردیسی بیٹے پہ روئے گی. اللہ ایسی قوم دے گا جو میرے بے بس بے وطن کو. صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے غریب آخری وقت آیا بہن زینب کے خیمے پہ، زخموں سے چور چور نڈھال ہو گیا. دروازے پہ آ کے ایک ایک کو لے کے کہنے لگا یا زینب، یا رقیہ، یا سکینہ، یا ام کلثوم، علیکن منی السلام. میری بہنوں بیٹیوں غریب کا آخری سلام. اور جس بہن کو پتا چل جائے بھائی تھوڑی دیر کا مہمان ہے، وہ بہن مرنے سے پہلے مر جاتی ہے. بہن زینب ہو، بھائی حسین، جنگل کربلا کا ہو، پتا ہے سارے چلے گئے. بی بی زینب نے تڑپ کے کہا بھیا اندر نہیں آئے گا. کہنے لگی زینب میری حالت اس لائق نہیں ہے، سکینہ دیکھے گی تو مر جائے گی. میں کہوں گا ہائے مولا، آج بہنیں بھی پہچان رہی ہے، بیٹیاں بھی پہچان رہی ہے. کل 11 محرم جب تیری لاش پہ بہن آئے گی، پتھروں کو ہٹا کے کہے گی آ انتا اخی حسین، تو میرا بھیا ہے. کٹی رگوں سے آواز آئی میری چھوڑ تو بتا آ انتے اختی زینب. یہ آخری دن ہے عاشور کا جب بھائی بہن کو پہچانے گا، بہن بھائی کو پہچانے گا. بی بی زینب نے فرمایا بھیا تیاری ہوگی؟ ہاں. ازاداروں بی بی نے ایک وقت یاد کیا، بھیا میرے قریب آ. بھائی قریب آیا، بھیا اپنا گریبان چاک کر. غریب نے قمیض ہٹائی، بہن نے بھائی کا سینہ چوما. بھیا اپنی گردن بھی آگے کر، بہن نے بھائی کی گردن چومی. بھیا سر آگے کر، بہن نے بھائی کا سر چوما. رو کے کہتے زینب کون سا وقت یاد آیا؟ کہنے لگی 3 جمادی ثانی تھی، اماں نے مجھے اکیلے میں بلا کے کہا تھا زینب جب حسین آخری سلام کرنے آئے
میرے حصے کے بوسے کرنا. یہ سننا غریب نے کہا زینب ایک وقت مجھے بھی یاد آیا. میرے قریب آ. بہن قریب آئی رو کے کہنے لگا کپڑا کلائیوں سے ہٹا. بھائی نے بہن کی کلائیاں چومی. سر سے چادر اتار. بھائی نے بہن کا سر چوما. کہنے لگی کون سا وقت آ گیا تجھے یاد؟ آواز آئی 21 رمضان. مجھے بابا نے بتایا تھا حسین میری زینب کے ہاتھوں میں رسیاں. میری بہن زینب بابا نے کہا تھا سر پہ پتھروں کی بارش. غریب نے چلنے کی تیاری. مڑ کے دیکھا بہنوں میری بہن زینب. تبرکات والا صندوق نکال. کوئی پھٹا ہوا پرانا لباس دے. بہن نے لباس دیا. غریب نے بہنوں کے سامنے پھٹے ہوئے لباس کو جگہ جگہ سے چاک چاک کرنا شروع کیا. بہنوں نے کہا بھیا پہلے ہی پھٹا ہے. رو کے کہنے لگا میں جانتا ہوں ان بغیرتوں نے میرا لباس بھی لوٹنا ہے. ہو سکتا ہے یہ لباس دیکھ کے مجھے چھوڑ دے. شریف و کائنات کا واحد غریب حسین ہے جسے امت نے مارنے کے بعد بھی بڑا مارا ہے, جسے لوٹنے کے بعد بھی بڑا لوٹا ہے. کوئی قمیض لے گیا, کوئی سر سے امامہ لے گیا, کوئی ابا لے گیا. ایک کتا کہتا ہے میں قریب پہنچا مجھے کچھ نظر نہ آیا. مجھے غریب کی انگلی میں چمکتی انگوٹھی ملی. میں نے انگوٹھی اتاری نہ اتری. دائیں بائیں دیکھا ایک پتھر نظر آیا, ایک تلوار ٹوٹی ہوئی نظر آئی. اس نے دستے شبیر خاکے کربلا پہ رکھا. تلوار رکھ پتھر مارنے شروع کیے. بے حیا انگوٹھی بھی لے گیا, انگلی بھی. اے حسین الوداع میری بہنوں. الوداع کر کے غریب گھوڑے کے قریب آیا. نظر یمین و شمالا. رو رو کے کہتا تھا او میرے شیرو, او میرے جوانوں, کل بلاتا تھا کہیں سے اکبر آتا, کہیں سے قاسم آتا. ایک دریا کے کنارے لاشا تڑپتا رہا, کوئی نہ آیا. خود ہی غریب نے فرمایا میں جانتا ہوں تم میٹھی نیند سو گئے ہو, چلو محشر میں ملاقات ہوگی. غریب بہن نے بھائی کو سوار کیا. ہو گیا سوار سلچنا پہ. چند قدم حسین کا گھوڑا چلا. چلتا چلتا پھر رک گیا. غریب نے ذوالجناح کی جانب دیکھ کے فرمایا اے اسم باوفا, میں جانتا ہوں تو بھی صبح سے تھک گیا ہے. ایک مرتبہ مجھے مقتل میں لے جا. میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ زحمت نہ دوں گا. او خاک پہ بیٹھ کے رونے والوں, ذوالجناح نے اشارہ کیا میرا مولا میں نہیں تھکا, میرے قدموں کی جانب دیکھ. حیوان سے لپٹی 4 سال کی سید زادی گھوڑے کے سم پکڑ کے منتیں کر رہی. او میرے بابا کا گھوڑا, میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کے جا. میں دیکھ رہی ہوں جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا. غریب نے منظر دیکھا, زمین پہ آیا, خاکے کربلا پہ میرا مولا بیٹھا, اپنی بچی کو گودی میں بٹھایا. رو کے کہنے لگا سکینہ میں نے نماز شب کی دعاؤں میں تجھے مانگا تھا. آواز آئی اس لیے مانگا تھا جنگلوں میں اکیلا چھوڑے گا. سکینہ دین نہیں بچتا جب تک میں مارا نہ جاؤں. کہنے لگی بابا مجھے پھوپھی نے بتایا اب تو جائے گا واپس نہیں آئے گا. ہاں سکینہ اب ایسے صبر کرنا جیسے یتیم کرتے ہیں. بچی تھی تڑپ گئی, بابا یہ یتیم کیا ہوتا ہے؟ آواز آئی جن کا بابا مارا جائے. کہنے لگی جیسے عاتقہ یتیم ہوئی تھی جب مسلم مارا گیا. آواز آئی اس کا اپنا مقدر تیرا اپنا مقدر. جب مسلم مارا گیا میں نے عاتقہ کو پھالیاں پہنائی. جب تیرا بابا مارا جائے گا کوئی تماچے مارے گا, کوئی دور کھینچے گا. آواز آئی چچا غازی. حوصلہ حوصلہ, اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. اور بی بی سکینہ کی غربت پہ رونے والوں
यूं सीने से लगा के आसमान की तरफ रुख किया, मेरा अल्लाह मेरी सकीना मुझे मकतल में जाता न देखे, मेरी सकीना को नींद आ जाए। ये आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद शाम का जिंदान आ गया, बच्ची सो गई, बहनों के हवाले किया, ज़ैनब मेरी अमानत तेरे हवाले। अलविदा करके हुसैन का घोड़ा मकतल में। आओ प्यासे की जंग देखो, आओ उसकी जंग देखो जिसका अकबर मारा गया, आओ उसकी जंग देखो जिसका अब्बास जैसा भाई चला गया, आओ उसकी जंग देखो जिसने थोड़ी देर पहले तन्हा बेटे को दफन किया, आओ उसकी जंग देखो जो जंगलों में गरीब हो गया, आओ प्यासे की जंग देखो। हुसैन हाशमी खून का वारिस था, लड़ता रहा, कई 100 किलोमीटर तक दुश्मन भागता था, हुसैन के चेहरे पे जलाल था। आओ भूखे शेर से लड़ो, एक एक को पुकार के कहता था, खड़ा हो तूने मेरा अकबर मारा है, खड़े लड़ो, खड़े हो के लड़ो, तुमने मेरे असगर को मारा और लाड़ तूने मेरा कासिम बवाल किया। एक एक से लड़ता रहा, कई कातिलों को फिन्नार किया, वासिले जहन्नुम किया। आजादारों कई किलोमीटर तक सारा मैदान खाली हो गया। करीब वापिस आता, जो मेरे मौला की जगह जो मरकज था मैदान का, वहीं पे आके खड़े हो गए। आखिरी अलविदा करने फिर खैमों में गया। मेरी बहनों, अब हुसैन का आखिरी सलाम। फिर मैदान में आया, फिर लड़ता था, फिर रुक जाता था। आखिरकार आवाज आई, वादा पूरा करने का वक्त आ गया। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़िअतम मर्ज़िया। हुसैन मैं भी राजी, तेरी माँ ज़हरा राजी, तेरा नाना राजी। हुसैन ने इन्ना लिल्लाह पढ़ के तलवार को मयाम में डाला। इब्ने साद की आवाज आई, हुसैन थक गया है, आओ मिलके हमला करें। तन्हा फातिमा का बेटा नरगाए आदा में गिर गया। एक जालिम हुरमला, मैंने कल आधी रिवायत पढ़ी थी, हुरमला के पास 4 तीर थे। एक तीर उसने मशके सकीना पे मारा था, एक तीर चश्मे अब्बास में मारा था, एक गुलूए असगर पे मारा था, ये चौथा तीर इसने हुसैन के सीने पे मारा, सीने जुल्झना पे। जब गरीब से संभला न गया, इधर से तीर लगा, गरीब बाहर खींचे, पसलियां बाहर आती थी। इन्ना लिल्लाह पढ़ के गरीब ने पुष्ट से तीर निकाला। एक हरामजादे ने पत्थर उठा के गरीब की पेशानी पे मारा। यूं झुकता झुकता हुसैन अपनी पेशानी का लहू साफ करने के लिए झुका। एक ने नेजा हुसैन के सर पे मारा। जब पसलियां टूटती थी, कहता था, अम्मा ज़हरा, सर पे ज़र्ब लगी। आवाज आई, बाबा अली, अजरकुम अल्लाह। कहीं से वार आया, हुसैन के बाजू कलम हुए। बस अज़ादारो, हुसैन कभी दाएं गिरते, कभी बाएं गिरते, हौसला न रहा। मैं तुमसे पूछता हूं, अकबर गिरे, हुसैन ने उठाया, गाजी गिरे, हुसैन ने उठाया। पढ़ो ज़ियारत नाहिया, मेरा बारवा कहता है, मेरा उस पे सलाम जिसका लाशा तीरों ने उठाया और नेज़ों ने उठाया और कई देर गरीब नाज़ीर पे था। अजरुकुम अल्लाह, ना जमीन पे था। चंद कदम के फासले पे महसूस किया, मेरा सवार अब गिरने वाला है। यहां से तीर आते, जुल्जना आगे होके दिफा करता, यहां से तीर आते, जुल्जना बचाता। शरीफो जुल्जना ने करबला की जमीन पे देखा, अपने सवार को कहां उतारूं। जितने जाहिर बैठे हो, दरियाए फुरात के करीब है मुकाम इमाम ज़माना। ये वो जगह थी जहां एक रात पहले हुसैन की जख्मी माँ अपनी चादर से बेटे का मक्तल साफ करके गई थी।
ذوالجنا کو یہ جگہ صاف نظر آئی، اس نے غریب کو وہیں پہ اتار دیا۔ عزاداروں میں تم سے پوچھتا ہوں، جدھر حسین کا حسین گرے وہ مقام امام زمانہ، جدھر غریب ذبح ہوا 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مجھے بتاؤ گرا ادھر تھا ذبح ادھر ہوا۔ کتاب میری گاڑی میں موجود ہے، میں پڑھتا آ رہا تھا صبح سے، شریف و حالت یہ تھی غریب اٹھتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا، غریب 2 قدم چلتا کوئی تماچا مارتا تھا، غریب چلتا پھر گر جاتا۔ شہادت سے پہلے مولا کے جسم کے 3 حصے وہ تھے جو ختم ہو چکے تھے، ایک حسین کا جگر، دوسرا حسین کی زبان، تیسرا حسین کے ہونٹ۔ پیاس اس قدر تھی نہ کچھ زبان سے نکلتا تھا نہ ہونٹ سے ہونٹ ملتے تھے، لہو جاری ہونٹوں سے، جگر کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ ادھر ذوالجنا نے دیکھا جب اکبر گرا تھا بہنوں کو پتا چل گیا تھا، اصغر مارا گیا تھا ماؤں کو پتا چل گیا۔ ذوالجنا نے اپنی پیشانی غریب کے لہو سے رنگین کی، توڑتا ہوا بیبیوں کے خیمے میں آیا، آواز علی کی بیٹیوں خیمہ چھوڑو، حسین زین سے گر گیا۔ ادھر قیامت آ گئی، علی کی بیٹی خیمے سے چلی، قلعہ زینبیہ پہ آئی، آواز آئی زمین کربلا بلند ہو جا، میں بھائی کو دیکھو۔ ادھر زمین بلند ہوئی، ادھر حسین پہ کوئی نیزہ چلاتا ہے، شریفوں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ نہ کرے کسی بہن کو کوئی بتائے اگلے چوک میں تیرے بھائی کو مارا جا رہا ہے، بہن کو اپنی چادر یاد نہیں رہتی، اگلے چوک میں جا کے کہہ دیا میرے بھائیا کو بچاؤ۔ بی بی نے فرمایا ابن سعد کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ اور میرا ماں چایا حسین، بس عزادارو بڑی دیر لگ گئی حسین کو مقتل میں آتے آتے۔ ادھر بیویوں سے خیمے چھوٹ گئے، بیٹی خیمے سے نکل آئی، عزادارو 40 قاتل آئے جو آگے کہتے تھے قتل کرو حسین کو۔ آواز آئی کسی کی نہیں یہ قتل ہو گیا ہے، کسی نے کہا نہیں ابھی زندہ ہے، کسی نے کہا نہیں اس کی روح پرواز کر گئی ہے۔ لعنت ہو شمر پہ، کہتے میں امتحان دیتا ہوں زندہ ہوا تو ضرور بولے گا، وہ بے غیرت اب کیا امتحان۔ آواز آئی زینب کے خیموں کو آگ لگاؤ، غریب میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی، کوہنیوں کا سہارا لیا۔ او میری بہنیں بڑی پردادار، انہوں نے کہا بھی زندہ ہے۔ 40 قاتل آئے سر کاٹنے، ایک آتا مڑ جاتا کہتا نا مجھے مباہلہ والا محمد نظر آتا، ایک آتا مڑ جاتا کہتا نا مجھے علی کا چہرہ نظر آیا۔ میری جرت نہیں، اللہ کی لعنت اور شمر پہ یہ کتا ہاتھ میں خنجر لے کے آیا، اس نے کہا سر میں کاٹوں گا۔ تم نے شمر سنا؟ ایران کے آیت اللہ فاطمیہ ان کے جملے ہیں، شمر سے پہلے سنان آیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، یہ غریب کے لاشے کے قریب آیا، اس نے غریب کی اشارت میں نیزہ مارا، خالی نیزہ مارا نہیں، اجازت دیتے ہو پڑھو جملہ، مار کے اس نے نیزہ مروڑنا شروع کیا۔ ادھر 25 سے خیمہ چھوٹ گیا، منتیں کرتی رہی، ادھر 25 آئی، ادھر شمر آیا، اس کمینے نے 25 کو تماچا مارا، غریب کی زلفوں میں ہاتھ، 40 علی صدر حسین، حسین کے سینے پہ اپنا گھٹنا رکھا، پہلی ضرب چلائی، عباس کا لاشا، جب سر کٹ گیا، اس کے بعد سوچنا دے آنا، ادھر سر کٹا، اس بے غیرت نے غریب کو زلفوں سے پکڑا، 25 دامن پھیلا کے تجھے بابا کا سر اٹھانا نہیں آتا مجھے دے دے۔ شمر کہتا ہے جب سر کٹ گیا
غریب کے لبوں سے سردار نبی آگا نانا استاد غریب بدل جناب بھی آگا زل جنا کی ویلا آئی وچ سہرا تسیاں بھیڑی دا بھیڑا ہائے جڑیاں بھیڑی دا بھیڑا تسیاں بھیڑی دا بھیڑا ہائے جڑیاں بھیڑی دا بھیڑا ہائے تسیاں بھیڑی دا بھیڑا ہائے جڑیاں بھیڑی دا بھیڑا بھیڑی دا بھیڑا ہے جڑیاں بھیڑی دا بھیڑا سید در پہلے بیٹھا میری مک گئی ہے اور تو ولون خیمہ گا اے پاک تلوار امانت ہے وان میرے اللہ جاندہ بھاوے جو بے زبان آئی قدمات میرا کیا تھا میری زین تے چارا تے تجھے نویدہ او میدان کے شاعر وچالے بن آنکھ سال دیکھ بار ہوتے اٹھے اپنا تسیاں بھیڑی دا بھیڑا ہے جڑیاں بھیڑی دا بھیڑا سل جنا کی ویلا آئی وچ سہرا تسیاں بھیڑی دا بھیڑا ہے جڑیاں بھیڑی دا بھیڑا ہے تسیاں بھیڑی دا بھیڑا ہے جڑیاں بھیڑی دا بھیڑا سل جنا بھیڑی دا بھیڑا ہے جڑیاں بھیڑی دا بھیڑا ہے تسیاں بھیڑی دا بھیڑا جڑیاں بھیڑی دا بھیڑا خود دین تے گئے کو بھیڑی ملائے کر کے ویدا خیمہ گا تو رہے خود دین تے گئے کو بھیڑی ملائے کر کے ویدا خیمہ گا تو رہے